सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत को गिराते गिराते ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे को ही गिराने पर आ गई हैं। आर या पार करने वाले हुकूमत को लात मार कर गिराने वाले हुकूमत को छोड़कर एक दूसरे को अब टफ टाइम दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासी मुहिम में वो कुछ कहा जा रहा है जो शायद पहले कभी सुनने में नहीं आया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं कि आर या पार कहने वाले पकड़ने पर आ गए हैं। नून लीग वाले आज भी तहरीके अदम एतमाद लाएं तो हम साथ देंगे, लेकिन आइंदा हलवे या निहारी खाने के लिए किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जरा सुनिए। बिलावल भुट्टो ने यह शिकवा भी किया कि कराची इलेक्शन में तहरीके इंसाफ को शिकस्त दी, लेकिन हमारे दोस्त मिठाई खिलाने के बजाय हमारे साथ ही लड़ पड़े। हमने सोचा था कि बजट में इमरान खान को शिकस्त देंगे, आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से लाए, खुर्शीद शाह को जेल से लाया गया, लेकिन बजट सेशन में इधर उधर देखा तो हमारे दोस्त ही गायब थे। फजलुर रहमान इनको शोकॉज नोटिस दें जो बजट इजलास से गायब थे। इस सिलसिले में बिलावल ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। तो बिलावल भुट्टो के इस इल्जाम पर नून लीग का जवाब भी आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी न किसी तरीके से इख्तिदार में आना चाहते हैं, खुद गलत काम करते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हैं। जब पीडीएम में थे तो कभी शिकवों का इजहार क्यों नहीं किया? शाहिद खाकान ने क्या जवाब दिया, सुनिए। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है। जब तहरीक आगे बढ़ाने की बात आई तो यही थे जो सबसे पहले भागे। इनको तकलीफ है कि इन्हें पीडीएम से निकाला गया है। मजीद क्या कहा, सुनिए। उनको सिर्फ तकलीफ एक है। तो अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस वक्त एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं, एक दूसरे को पीडीएम तोड़ने का जिम्मेदार करार दे रही हैं। अपोजिशन की सियासत इस वक्त किस रुख पर जा रही है और हुकूमत इससे कितनी पूरी सूरत-ए-हाल से फायदा उठा सकती है और कितनी पूरा एतमाद है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैजुल्ला कामुका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब, ये अपोजिशन तो निकली थी हुकूमत को गिराने के लिए, पीडीएम आपने बनाई, फिर वो पीडीएम में से दो जमातें अलहदा भी हो गई। अब ये अपोजिशन की सियासत का रुख किस जानिब है? एक दूसरे पर ही हमले करने हैं? हुकूमत को शायद अब आप लोग कहीं पसे पुश डाल चुके हैं, क्योंकि पहला हदफ आपका पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी का नून लीग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारी ये है कि पीडीएम की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपको पता है कि वो अलग अलग अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं या बाई इलेक्शंस होते हैं तो हमारे उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपके इल्म में है कि उनकी एक शुबा में हुकूमत भी है, वो एक शुबा में हुकूमत भी कर रहे हैं। तो उस हवाला से पीडीएम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक राय पे और एक यकनकाती जो उनका एजेंडा है तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का, वो ये ज़रूर है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आई, बल्कि ये अवाम का मैंडेट चुरा कर आए हैं। और इसलिए इस हुकूमत को जो है वो अपोजिशन की तमाम पार्टी तस्लीम नहीं करती। बिलावल साहब ने भी जो कश्मीर के जलसे में जो मतलब एतराज़ात किए तो उसमें भी उनका मकसद यही है कि वो अपनी एक स्ट्रेटजी रखते हैं कि इस तरीके के साथ हुकूमत को हटाया जाए। जो पीडीएम में जो चीज़ें तय हुई थी वो एक अलग थोड़ी सी स्ट्रेटजी है। हाँ, हर पार्टी को जो है वो हक हासिल है कि वो किसी की भी मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी किसी दूसरी पार्टी की अंडर काम नहीं कर रही। ये तो एक पीडीएम एक तहरीक का नाम है, जिसने पीडीएम की तहरीक में शामिल होना है उसने पीडीएम के जो बातें तय हुई, जो पीडीएम का नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन तय हुआ, उन पार्टीज़ को उसका पाबंद हो के चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर असम्बली के अंदर तो फिर हम तमाम अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हैं और आपने बजट सेशन पे भी देखा कि तमाम पार्टीज़ ने इकट्ठा एजेंडा चलाया। जहाँ तक बिलावल साहब के कुछ उनके इतराज़ात थे, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो वो पंजाब गवर्नमेंट की बात करते थे कि पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया जाए। हम ये कहते थे कि आपके वोट पीपल्स पार्टी के भी अगर डाल दिए जाएँ, काफ लीग के भी डाल दिए जाएँ, तो फिर भी जो अदम एतमाद है वो नंबर पूरे नहीं होते, नंबर ऑफ़ गेम। और सेनेट के इलेक्शन में जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, आपको याद होगा जब अदम एतमाद लाया गया था, तो उस वक्त भी जिस तरह से
हुकूमत ने अक़लियत को अक्सरियत में बदला और अक्सरियत को अक़लियत में बदला, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा और 2018 के इलेक्शन में भी देखा। लिहाजा वो अदम एतमाद जो नाकाम हो जाए और कमज़ोर टियर पर हो, उस अदम एतमाद, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, उस अदम एतमाद सर, उस अदम एतमाद के नतीजा में, और जो पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ उसके नतीजा में जो कल को बेनिफिशरी भी कोई और हो, और नून लीग पंजाब की अक्सरियती जमात है और जो चंद सीटें पीटीआई की बढ़ाई भी गई तो वो उसमें तरीन साहब का जो किरदार था वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो बहरहाल वो अदम एतमाद जो कल को नाकामी का शिकार हो, उससे बेहतर है कि वो तरीक़ाकार अपनाया जाए। हम नहीं चाहते कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के ज़रिए कोई भी गिराया जाए। हाँ, ये एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि बुज़दार को तब्दील किया जाए, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के जरिए और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का नेक्स्ट वज़ीर आला को उम्मीदवार नहीं। अलीगौर साहब, फिर किसने, जब इस्टेब्लिशमेंट भी बुज़दार साहब को हटाना चाहती थी तो फिर किसने उनको बचाया? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का भरपूर एतमाद है ना उन पर। देखें, हम यही तो हमारा मौक़िफ़ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और पाकिस्तान को कानून और आइन में जो रोल है उसके मुताबिक चलाया जाए। इसमें इस्टेब्लिशमेंट या वो मुक़्तदर हल्के जो बार बार इस चीज़ में मुदाखलत करते हैं वो अपनी डोमेन में रहकर काम करें, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डोमेन में रहकर काम करें, और तमाम इदारे जो हमारा आइन में जिसका जितना किरदार मुतय्यन है उससे बाहर ना जाए। कोई भी इदारा, ठीक है, चाहे वो सियासी इदारा हो, हमारे अस्करी इदारे हों, जो ठीक है, तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। अलीगौर साहब, वापस आपकी तरफ मैं आता हूँ, जरा फैजुल्लाह कामुका साहब का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू पहले ले लूँ। तो फैज साहब, हुकूमत भी तो शायद यही चाहती होगी ना कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें, या हुकूमत का मौक़िफ़ इस सिलसिले में कुछ और है? अगर अपोजिशन और हुकूमत की दोनों की इस पर एक ही राय है तो फिर बुनियादी इख्तिलाफ किस चीज़ पर है? देखिए, मैं गुजारिश कर दूँ, पाकिस्तान के अंदर जो सही मानों में जमहूरी नॉर्म्स हैं या एक जमहूरियत का कल्चर है वो पनप नहीं सका। और एक ये दो पार्टी सिस्टम था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने यानी इनमें समीउल्लाह कलीमुल्लाह का आपस में खेल चल रहा था। तो थर्ड पार्टी आई और उसने आके जो इनका एक लूट मार का एजेंडा था, यानी एक पार्टी की गवर्नमेंट आती थी तो वो अपोजिशन में दूसरी पार्टी होती थी तो वो उनको चोर चोर कहते थे, जब उनकी हुकूमत आती थी तो वो उनको चोर चोर कहते थे। तो इसमें फिर लोगों ने देखा कि ये तो पूरे मुल्क को पिछले 35-40 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों ने एतमाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इस वक्त जो है वो आइन और कानून के तहत जिस चीज़ की मेरे भाई बात कर रहे हैं, आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए और आइन की बालादस्ती को सामने रखते हुए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए। लेकिन फैसल, इन 3 सालों में हुकूमत का ग्राफ ऊपर गया है नीचे गया है? जितने बाई इलेक्शंस हमने देखे हैं उसके रिजल्ट्स अगर हम सामने रखें तो ऐसा लग रहा है कि अवामी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। ये पैमाना नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको बता दूं, अभी 3 साल जो थे ये हमारा जो था इकोनॉमी के हवाले से ये हमारा स्टेबलाइजेशन पीरियड था, जिसमें बहुत सारे सख्त स्टेप्स भी लेने पड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वरना हमारे से पहले हुकूमतें रहीं वो पाकिस्तान को ऐसे हालात में छोड़ के गईं। आप यकीन कीजिए कि जब कोई दहशतगर्द अपना ठिकाना तबाह करके निकलते हैं तो वही हाल इस मुल्क का ये लोग करके गए। शायद अंग्रेज़ों ने भी इस मुल्क के साथ वो जुल्म और ज़्यादती नहीं की बरसगीर पाक व हिंद के साथ जो इससे पहले हुक्मरानों ने किया। मैं सिंपल सी बात, मैं चूँकि इकॉनमी से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा मेरा रहता है जी, तो ताल्लुक, तो मैं आपको बता दूं, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो हमारा जो रेवेन्यू था वो 3.7 ट्रिलियन पे था, और जो मैं आपको मोटी सी बात बता दूं 2700 अरब रुपया हमारा डेट सर्विसिंग पे खर्च हो रहा था और 1200 अरब रुपया हमारी फौज को मुल्क के दिफा के लिए चाहिए था।
اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے. 95 ارب ڈالر کے قرضے ہمارے سر پہ تھے, جو ہمارے انٹرنل ڈیٹس تھے وہ اس کے علاوہ تھے. ریکارڈ ہمارا جو ہے وہ خسارہ تھا, اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. تو اور اسی طرح فیض اللہ صاحب اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, عمران خان وزیر اعظم بنیں گے, 8,000 ارب روپے وہ سالانہ ٹیکس جمع کیا کریں گے, تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس ٹارگٹ تک یا اس کے قریب بھی کبھی کہیں آپ پہنچ سکیں ان 3 سالوں میں؟ بات سنیں, پھر کیا ہوا, 1 سال تحریک انصاف کو لگا ہمیں تو یعنی اپنے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز تھے ان کو رن کرنے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک کے پاس جانا پڑا. بڑی سخت شرائط پہ ہمیں IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو یہ پینڈیمک کی وبا آئی, یہ 1 سینچری میں یا کئی سینچریز میں ایک دفعہ اس قسم کا ایونٹ آتا ہے, اور اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی. پوری دنیا کے ممالک کی اکانومیز بیٹھ گئیں. لیکن الحمدللہ پھر بھی یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, میرا تو یہ ایمان ہے. اور عمران خان کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ایسے فیصلے ہوئے جن سے آپ کی اکانومی بھی بچ گئی اور آپ کے لوگوں کے روزگار بھی بچ گئے. تو اب آپ بات کریں گے انفلیشن کی کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی, تو اس میں کچھ اثرات تو آئے جو پچھلی حکومت کے لیے ہوئے قرضہ جات تھے. اب اگر ہم 5700 ارب پہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ اس سال 4700 ارب سے اوپر ہم گئے, جو ہمارا ٹارگٹ تھا ہم اس سے آگے گئے ہیں. اگلے سال 5700-5800 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم اچیو کریں گے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, اس دفعہ ہمارا 4% تھا ہمارا گروتھ ریٹ. تو اگر کووڈ نہ ہوتا تو جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جو تخمینہ لگایا یا جو انہوں نے اسیسمنٹ کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی مزید 4% گرو کرتی اگر کووڈ کی جو تباہ کاریاں تھیں اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ہٹ نہ ہوتی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ 4% ہمارا گروتھ ریٹ رہا. انڈیا کو دیکھ لیں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں پہ کیسے حالات رہے. آپ ترقی یافتہ ترین ملکوں کو دیکھ لیں. چلیں صاحب, ظاہر ہے یہ اس ترقی کے اثرات اگر عوام تک پہنچیں گے تو عوام خود ہی حکومت کی حمایت کریں گے, اپوزیشن کی مخالفت کریں گے. جی واپس ذرا تھوڑا جی سیاست کی طرف میں بات مکمل کر رہا ہوں. اب یہ 3 سال تو تھے, اسٹیبلائزیشن کا پیریڈ تھا. اب جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اگلے 2 سال وہ ریلیف کے 2 سال ہیں. دیکھیے 3 صوبوں کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں, 10 لاکھ روپے تک ہر فیملی علاج مفت کرا سکے گی. یہ عام آدمی کے لیے میں بتا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کسان کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے. کسانوں کو 3 لاکھ روپے 12.5 ایکڑ سے کم جن کی ملکیت ہے ان کو 3 لاکھ روپے جو ہے تک کے جو فصل کے لیے قرضے ملیں گے بلا سود. ہر شخص شہروں کے اندر جو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, جس کے پاس کوئی ہنر ہے, اس کو 5 لاکھ روپے تک قرضہ ملے گا بلا سود. پھر اس کے بعد SMEs کے لیے 15% حد مقرر کر دی گئی ہے جو کبھی اب 6-7% سے اوپر چیپ لونز نہیں گئے. فیض اللہ صاحب ظاہر یہ تو یہ ساری وہ پلاننگ ہے جو کہ آگے اس پر عمل درآمد ہونا. اب کتنا عمل درآمد ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. علی گور صاحب تھوڑا سا سیاست کی طرف ذرا میں واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پیپلز پارٹی کو, شاید خاقان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ بننے جا رہی ہے, بلاول صاحب حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اب بقول آپ کے یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی, یہ آپ لوگوں کا بیانیہ ہے, تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی بھی وہی کرنے جا رہی ہے جو اس حکومت نے 3 سال پہلے کیا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے تو بات ہو رہی تھی پچھلی گورنمنٹس کی کارکردگی پر, تو میں اس کا بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ حوالہ دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور پاکستان روز بروز جہاں پر سیاسی انتشار کا شکار ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جس بری طرح معاشی انتشار اور جس بہت بڑے مطلب ہے کہ مہنگائی کے بحران کا ہے, اور اس میں بجائے بہتری آنے کے آپ کو پتہ ہے کہ ہر آنے والا جو دن ہے وہ کوئی ایک بھیانک خواب کی صورت میں نمودار ہوتا ہے پاکستان میں اور پاکستان کی عوام کے لیے.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ نمائندے نہیں ہیں جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے، یہ عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئے. اور یہ بات صرف میں نہیں کرتا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں میں کی. ڈسکا کے الیکشن میں جو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے فیصلے دیے اور عمران خان نیازی صاحب کو جو ہے ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، وہ صرف نون لیگ نے نہیں یا اپوزیشن پارٹیز نے نہیں کیا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا. اب 2023 کا یہ الیکشن ایک وہ الیکٹرک مشین کے ذریعے چرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کو بڑی بڑی ہے. بھائی آپ اپنی کارکردگی پر دھیان دیں. آپ کے لوٹ مار کے یہ حالات ہیں کہ آپ نے پاکستان کی عوام کی ادویات کے اوپر ڈاکہ ڈالا نیب کے ذریعے، چونکہ نیب کی چھتری آپ کو شیلٹر مہیا کرتی ہے کہ آپ پاکستان کے خزانے کو اربوں روپے کو بے دردی کے ساتھ لوٹیں اور آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. جو اپوزیشن کے لوگ آپ کی کرپشن کی نشاندہی کریں، آپ ان کو پابند سلاسل کریں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ حوالات اور جیلوں کی سلاخوں کے ذریعے بند کریں. آپ نے ادویات پر ڈاکہ ڈالا اربوں روپے کا، آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. آپ نے آٹا اور چینی چوری کی اربوں روپے پاکستان کے خزانے کی، آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے اپنے ہی ایک سینیٹر کو منصف بنا کے NRO دے دیا ترین صاحب کو اپنا بجٹ پاس کروانے کے لیے. اس کے علاوہ BRT پشاور کے قصے آپ دیکھ لیں، معلم جبہ کے قصے آپ دیکھ لیں، سونامی ٹریز کی کرپشن دیکھ لیں، اور حتیٰ کہ ہر روز چونکہ نیا سکینڈل آنا ہوتا ہے، جو ابھی فریش سکینڈل ہے وہ سکینڈل ہے ان کا رنگ روڈ کے اربوں روپے. مقصد یہ ہے کہ ان کا دھیان نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا اور عوام غربت کی کس چکی میں پیس رہے ہیں. ان کا اس طرف دھیان نہیں ہے کہ پاکستان میں آٹے کا کیا ریٹ ہے، پاکستان میں چینی کا کیا ریٹ ہے، پاکستان میں ادویات کا کیا ریٹ ہے، پاکستان میں جو ضرورت کی اور روزمرہ کی اجناس ہیں، مطلب ہے دالیں ہیں، گھی ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے پہنچ سے اور عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. اور 2 کروڑ لوگ تو صرف 1 سال میں خط غربت سے نیچے چلے گئے. یہ کس اکانومی کی اور کن فگرز کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کی کرپشن میں یہ جس مودیز کے بڑے ریفرنس کوڈ کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اسی نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ تو نعرہ لگا کر آئے تھے احتساب کا. یہ احتساب کے نعرے کے پیچھے ان کا اعتقام اور ان کا بغض چھپا تھا. یہ وہ سانپ ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کو بے دردی کے ساتھ ڈسا ہے. ایجنسیوں کے حوالے آپ دیتے ہیں، جن نیوز ایجنسیز کے اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے، تو ابھی وہی ایجنسیز تو ہمیں بتا رہی ہیں نا کہ یہ معاشی استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے، ترقی کی شرح آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اگلے سال یہ کچھ اور مزید بڑھ سکتی ہے، لوگوں کی کچھ قوت خرید میں کسی حد تک اضافہ کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ کسانوں کی حد تک ہی کرے، لیکن کچھ نہ کچھ کام تو کیا جا رہا ہے. دیکھیں جو چیزیں ہماری ڈویلیٹ ہو گئی ہیں، جو چیزیں اگر آپ کمپیریزن کریں گے اس حکومت کا، تو انہوں نے تو سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے. مقصد یہ ہے کہ اربوں روپے کی جو ہے مطلب ہے کہ وہ باہر سے پیسہ آ جائے گا. تو 2018 سے ابھی تو یہ بریک ایون پر ہی نہیں آئی. مطلب یہ تو 2018 سے بالکل مطلب ہے کہ وہ اینگل سے نیچے کی طرف گئے ہیں اور بہت بری طرح نیچے کی طرف گئے ہیں. ابھی بریک ایون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی کارکردگی ہمارے برابر آ جاتی تو پھر ہم توقع کرتے کہ یہ اس سے بہتر چلے جاتے. آج یہ حالات ہیں کہ جو انہوں نے ایک فکٹیشیس قسم کے فگر کوٹ کیے GDP کے، اس میں بھی جو ہے 4 مختلف اداروں نے، بلکہ اپنے ملک کے اداروں اسٹیٹ بینک آف پاکستان تک نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا اور اعتراضات لگائے. تو مقصد یہ اپنے ملکی اداروں کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے تو یہ جو انٹرنیشنل ہمارے ادارے ہیں ان کو کیا سیٹسفائیڈ کریں گے؟ ہر ادارے نے مختلف فگر دی اور کسی نے بھی گورنمنٹ کے فگر کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. تو مقصد ہے جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ دہی سے، سبز باغ دکھا کر حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں انصاف کے ساتھ چلا کرتی ہیں، حکومتیں محنت کے ساتھ چلا کرتی ہیں اور ایمانداری کے ساتھ چلا کرتی ہیں. آپ نے کرنا جس دن انہوں نے لوگوں کو روزگار دینے شروع کر دیے، جس دن لوگوں کو انہوں نے مہنگائی کی شرح ہمارے ٹائم پہ 3 اور 4 پر تھی مہنگائی کی جو شرح تھی. آپ کو پتہ ہے کہ
کہ آپ انفلیشن دیکھ لیں کہ ڈبل ڈیجٹ 12 اور 13 اور 11 اور ادھر گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں علی گور صاحب جو ریونیو ٹارگٹ سے انہوں نے 5500 پر کی شرح تو بڑھ رہی ہے لیکن یہ مہنگائی کی شرح کیوں کم نہیں ہو رہی؟ اور گردشی کر دے اور گردشی کر دے. دیکھیں وہ 1200 وہ کدھر 2400 پر پہنچ گئے, 1200 سے لے کر کون سی چیز ہے جو ادھر سمت کی طرف جا رہی ہے؟ صحیح. تو اب ظاہر ہے فیض اللہ صاحب یہ مہنگائی یہ وہ اپوزیشن ہے کہ جو ایک تمام متحدہ اپوزیشن سے بڑی آپ کے لیے اس دور حکومت میں اپوزیشن ہے. جب نون لیگ کی حکومت تھی 2018 تک آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے, وہ تمام اعداد و شمار تو لوگوں کو یاد ہیں. ظاہر ترقی کی شرح بھی آپ کے ابھی تک کے ٹارگٹ سے کہیں زیادہ تھی, مہنگائی کی شرح اس وقت بہت کم تھی, لوگوں کی قوت خرید اس وقت بہت زیادہ تھی جو اس وقت بہت متاثر ہو چکی ہے. تو یہ وہ بنیادی اقدامات ہیں جو کہ اس حکومت کو فوری طور پر کرنے تھے, عوام کی زندگی مزید بہتر بنانی تھی, لیکن یہاں تو لوگ اور غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے. دیکھیے ایک تو میں گزارش کرنا چاہوں گا, دلیل کے ساتھ بات کروں گا, ایسے یعنی ایک ٹیپ نہیں چلے گی کہ جو ایک رٹی رٹائی بات ہے وہ نہیں کروں گا, دلیل کے ساتھ بات کروں گا. پاکستان کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے, 20 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. آل دو پاکستان میں تو یہ 2 کروڑ کہہ رہے ہیں, لیکن 2 کروڑ کی کوئی فگر جو ہے وہ کسی بھی اتھینٹک ایجنسی یا ادارے نے اس فگر کو ریٹیفائی نہیں کیا, اس فگر کو کنفرم نہیں کیا ہے. ایک بات ہے, پاکستان کے اندر لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے. جتنی مرضی آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کی رپورٹ اٹھا لیں, ورلڈ بینک کی, IMF کی, جس کی مرضی آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے. جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر فوڈ انفلیشن ہے. آپ کمپیریزن کر لیں دنیا کے اندر جس حساب سے پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے, بیسک جو کووڈ کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آیا ہے وہ جو لوگ یہ اس مہنگائی کے بڑھنے کا آغاز تو کووڈ سے پہلے بھی ہو چکا تھا. ترقی کی شرح گرنے کا آغاز تو کووڈ سے پہلے بھی ہو چکا تھا. 1.9 پر وہ آ چکی تھی 5.6 سے. وقت کی کمی کے ساتھ کاموکا صاحب یہ اس موضوع پر مزید ڈیٹیل سے کسی اور موقع پر بات کریں گے. بہت بہت شکریہ فیض اللہ کاموکا صاحب. علی گور بلوچ صاحب تھے. اور اپوزیشن حکومت پر الزام ڈالتی ہے کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال حکومت نے بگاڑ کر رکھ دی ہے, لیکن حکومت یہ الزام ماضی کی حکومتوں پر اور اس وقت کی اپوزیشن پر ڈالتی ہے کہ ہمیں یہ ملک ایسے حالات میں ملا کہ بڑی مشکل ہوئی ہمیں اس کو چلانے میں. اب مشکل وقت گزر چکا اور آنے والا وقت بہتر ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور اہم سٹوری پر بات کریں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے کو سیاسی طور پر تنقید کا نشانہ تو بنا ہی رہی ہیں, لیکن اب حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری سے تقریباً 33 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے اور نیب کے ذریعے ریکوری کی گئی ہے. اب یہ کیا پلی بارگین کی مد میں یہ ہوا ہے, حکومت کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی یہ ریکوری کی گئی ہے؟ پھر اپوزیشن جماعتیں جو آپس میں اس وقت الجھی ہوئی ہیں, پی ڈی ایم ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس سے الگ ہو چکی ہے, اس کے بعد وہ الگ سیاست کر رہی ہے اور نون لیگ کو مستقل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. اور نون لیگ اس وقت پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں سلیکٹڈ جماعت اور بلاول کو سلیکٹڈ حکمران کے طور پر دیکھ رہی ہے. تو اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. سلیم مانڈی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم صاحب ذرا تھوڑی پہلے سیاسی طور پر گفتگو کر لی جائے. ابھی علی گور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شاید خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہی ہے. بلاول صاحب بس کسی بھی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت حکومت میں آ جائے, وہ ملک کے حکمران بن جائیں اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اب یہ آپس میں کیوں لڑائی شروع ہو گئی ہے آپ دونوں جماعتوں کی؟ دیکھیں جی, میرا تو خیال ہے کوئی لڑائی ایس سچ نہیں ہے. ہم ابھی بھی بیٹھتے ہیں, ساتھ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو تھا ریزگنیشن کا, ریزگنیشن سے وہ چیز آگے بڑھ گئی اور وہ بڑھتی چلی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں کافی ڈفرینس ہے, اور اس ڈفرینس کی وجہ سے یہ باتیں آگے بڑھتے جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈفرینسز دور نہیں ہوئے تو آبویسلی ویسے ہی ہم اب پی ڈی ایم میں کی میٹنگ میں جا نہیں رہے, تو وہ ایک طریقے سے دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے.
اچھا، تو پیپلز پارٹی یہ بھی تاثر دے رہی ہے کہ کہیں کوئی نون لیگ کی کسی طرح کی شہباز شریف صاحب کی کہیں کوئی ڈیل کیا حکومت سے یا کسی اور سے ہو گئی ہے، لیکن جو نیب کی جو کارروائی ہیں اور جو حکومتی احتساب کے ادارے ہیں وہ تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نیب دونوں کے خلاف بڑے سرگرم ہیں. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب کے جو ادارے ہیں، ابھی تو آپ دیکھ لیں خواجہ آصف کی بھی بیل ہو گئی، بلکہ وہ کیس ہی انہوں نے ختم کر دیا کہ ان پہ کوئی کیس ہی نہیں ہے اور چارج ہی غلط ہے. اسی طرح احسن اقبال کے اوپر بھی انہوں نے کیس ختم کر دیا. تو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈسیشنز دے رہی ہے، اینڈ میں یہ کہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے ان گیونگ جسٹس اینڈ گیونگ ڈیسیشن. تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نیب کہاں ایکٹیو ہے کہاں ایکٹیو نہیں ہے، بٹ نیب ڈیفینیٹلی استعمال ہو رہی ہے اور وہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں. وہ سوچ نہیں رہے کہ ہم کیا ریفرنس بنا رہے ہیں کیا نہیں بنا رہے ہیں، کیا کیس بنا رہے ہیں کیا نہیں بنا رہے ہیں. تو دس از آل گوئنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ، کیونکہ وہ ایونچولی یہ بات تو گورنمنٹ پہ ہی آتی ہے کہ انہی کی ڈائریکشن پہ وہ اپوزیشن کے خلاف یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو سلیم صاحب صرف اپوزیشن کی حد تک تو آپ کو لگتا ہے نا کہ اکراس دی بورڈ نیب کارروائی کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ نون لیگ کا رہنما ہے تو تھوڑا اس وقت ہلکات رکھنا ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی پہ ذرا شکنجہ زیادہ کسنا ہے. ایسی تو کہیں کوئی اس وقت صورتحال آپ کو نہیں لگ رہی نا، پوری اپوزیشن کے خلاف ایک ہی طرح سے کارروائی ہو رہی ہے. وہ تو جیسا ٹائم ہوتا ہے اس طریقے سے نیب کو یوز کیا جا رہا ہے، اور جس کا کیس ان کو ایف آئی اے میں بھیجنا ہوتا ہے وہ ایف آئی اے میں بھیج دیتے ہیں، جس کا کیس نیب میں بھیجنا ہوتا ہے، جس کو نیب کو کہتے ہیں جی اس کے خلاف ایکشن لے لو، اس کو اریسٹ کر لو، اس کو وہ نیب اریسٹ کر لیتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے پولیس سے بھی بدتر ادارہ بن گیا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جی تھانے کی ہم سیاست کی باتیں کرتے تھے کہ جی وہ تھانے دار جی آپ کے اوپر بھینس کی چوری کا کیس بنا کے آپ کو اندر کر دیا ہے. تو یہ نیب ایک پولیس سے بھی بدتر ادارہ بن گیا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے. صحیح. تو سلیم صاحب اس کا مطلب نون لیگ کا کہیں کوئی جو ایک ڈیل والا تاثر ہے تو اس کی تو ظاہر آپ حمایت نہیں کریں گے، اس کو انڈورس نہیں کریں گے، ایسا تو کہیں کوئی تاثر نہیں ہے نا، وہ کہیں کوئی ان کی اس وقت کوئی ڈیل نہیں ہوئی یا نہیں چل رہی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں آپ نے خاقان صاحب کا انٹرویو سنا ہوگا جی، وہ کہتے ہیں جی ہر جو الیکشن ہوا ہے وہ ایک ڈیل کے تحت ہوا ہے. تو جب خود ایک سیاستدان اتنا پرانا سیاستدان اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے گا تو پھر آپ کیا تاثر لیں گے کسی کے بارے میں؟ وہ تو خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جی کوئی ایسا الیکشن ہی نہیں ہوا جس میں ڈیل نہیں ہوئی ہو. تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے میرے ویو میں. حالانکہ پرائم منسٹر وہ رہ چکے ہیں، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ بیسز ہی ہیز سیڈ واٹ ہی ہیز سیڈ. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل بات چیت کرنے کو اگر آپ ڈیل کہتے ہیں تو بات چیت تو سب کی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں یا اداروں سے ان کی انگیجمنٹ تو رہتی ہے ہر چیز کے اوپر. ابھی این ایس سی کانفرنس آپ دیکھ لیں، این ایس سی میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی. تو یہ کہنا کہ جی اس کی ڈیل ہو گئی اس کی نہیں ہوئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مٹیریل باتیں. صحیح. اور سلیم صاحب کہ واقعی زرداری صاحب نے پلی بارگین کیا ہے؟ کچھ یہ ریکوریز جو ان یہ بالکل بات غلط ہے جی، یہ ہوئی ریکوریز؟ اس کی میں نے خود تردید بھی دی ہے کہ یہ بالکل بات غلط ہے. جس از جسٹ ٹو انڈرمائن. کوئی کسی قسم کی نہ پلی بارگین ہوئی ہے، کوئی قسم کی نہ کوئی چیز ہوئی ہے. یہ صرف ڈس انفارمیشن پھیلانے کا طریقہ ہے. اور سلیم صاحب یہ نیا اپارٹمنٹ ابھی نئی پراپرٹی سامنے آئی ہے زرداری صاحب کی، اس میں جو یہ کوئی مہینے بھر کا وقت مانگا ہے، یہ نئی نہیں ہے، یہ پچھلے 10 سال سے سامنے آئی ہوئی ہے اور روز نئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یہ پرانی چیز ہے اور پرانی وہ کہتے ہیں نا وہ گریوز ڈگ کرتے رہتے ہیں اور چیزیں اس کو نیا دکھا کے پھر نکال دیتے ہیں. کوئی اس میں صداقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو سلیم صاحب یہ 10 سال پرانی پراپرٹی کے پھر ڈاکومنٹس کیوں موجود نہیں ہے؟ اس کی منی ٹریل کیوں موجود نہیں ہے؟ ابھی بھی مہینے بھر کا ٹائم چاہیے. 10 سال پرانی خبر ہے. اچھا کہ جی یہ پراپرٹی ڈسکور کر لی، یہ 10 سال پہلے بھی خبر آئی تھی اور جناب یہ مشرف کے ٹائم میں بھی خبر آئی تھی. یہ اب پھر خبر آنی شروع ہو گئی ہے. سوئس اکاؤنٹس کی 10 سال پہلے آپ یہ کہنا کہ یہ پراپرٹی ہے ہی نہیں، یہ خبر غلط ہے یا پراپرٹی موجود ہے اور خبر صحیح ہے، خبر پرانی ہے ہی نہیں جی. پراپرٹی کوئی ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. بلا وجہ اس کو کہتے رہتے ہیں جی کہ پراپرٹی ہے. پراپرٹی ہے تو دے شوڈ گو آفٹر اٹ، بجائے یہ میڈیا
میں یہ کہانیاں روز ریلیز کرنے کے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن سلیم صاحب عدالت میں تو زرداری صاحب نے مہینے کا وقت مانگا ہے کہ 1 مہینے میں وہ اس سے متعلق جواب جمع کرائیں گے. اس کا مطلب کہ ایڈمٹ انہوں نے کیا کہ پراپرٹی ہے، انہیں ڈاکومنٹ جمع کرنے کے لیے اس کی منی ٹریلز وغیرہ کے لیے ٹائم چاہیے. جواب جمع کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ پراپرٹی ہے. عدالت سے تو ٹائم مانگا جاتا ہے جواب جمع کرانے کے لیے. اب جواب وہ کیا جمع کراتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس کا مطلب سلیم صاحب اس کے علاوہ کوئی پراپرٹیز ہیں زرداری صاحب کی ملک سے باہر جو چاہے وہ لیگل ہوں، وہ ظاہر جائز طریقے سے بنائی گئی؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کی کوئی پرسنل پراپرٹیز جو ان کے ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہیں، اگر وہ باہر ہیں پاکستان میں ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. اسی طرح بچوں کی بھی ان کی پراپرٹیز یہاں ہیں باہر ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پراپرٹیز ہیں تو وہ دے ہیو ٹو پروو ادروائز. صحیح. اور سلیم صاحب ظاہر ہے یہ صرف اس حکومت نے تو یہ کاروائی نہیں کی نا زرداری صاحب کے خلاف، تو یہ کیسز بہت پرانے چل رہے ہیں. ابھی اس وقت کی جو چند ہفتوں پہلے آپ کی اپنی اتحادی جماعت تھی نون لیگ، اس نے بھی بہت سارے کیسز بنائے ہوئے ہیں. کیسز تو نون لیگ نے بھی بنائے، انہوں نے بھی بنائے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیسز بنا کے اس کا ریزلٹ نون لیگ نے بھی کیا ریزلٹ نکلا. مجھے یاد ہے جب وہ پریزیڈنسی سے نکلے تو نیب کی ہیئرنگ، نیب کے کورٹ پنڈی میں ہیئرنگ تھی، وہ وہاں چلے گئے. تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں یہ تو ایک اس ملک میں سیاست کا نظام ہے، یہ ایسے ہی چلنا ہے. تو یہ سیاسی نظام کے نقص ہیں یا پھر یہ ہماری جوڈیشری کے نظام کے یہ نقائص ہیں کہ ظاہر اتنے بڑے بڑے وکیل یہ بڑے بڑے سیاستدان کر لیتے ہیں، اس کے بعد سالوں تک یہ کیسز چلتے رہتے ہیں؟ پورے سسٹم میں ہی نقص ہے جی. میں کیا بولوں کس کا نقص ہے؟ پورے سسٹم میں ہی یہی ہے. 20 سال لوگ مر جاتے ہیں، ان کے ڈیسیشن نہیں ہوتے. پراپرٹیز لوگ کی گزر جاتے ہیں، ان کے بچوں کو نہیں مل پاتی کیونکہ وہ کورٹ میں لیٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے لیے تو کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ ہر کیس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ اس لمٹ تک اس کی ڈسپوزل لازمی ہے کورٹ کے اوپر. سلیم صاحب یہ قانون سازی کرنے کا اور یہ نقائص دور کرنے کا موقع تو پیپلز پارٹی کو بھی ملا تھا جب پیپلز پارٹی 2008 سے 2013 تک وفاقی حکومت میں تھی. اس وقت اس طرح کی قانون سازی پر نہیں کوئی توجہ دی گئی، اس وقت یہ نقائص سسٹم کے نہیں دور کیے گئے. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس میں کئی قانون ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں، اس میں 2/3 میجورٹی کو جمع کرنا اور ان سے ایگری کرانا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی گئی، کوشش ضرور کی گئی ہے، مگر وی کوڈ نیور ریچ کنسنسس. تو اس کا مطلب بہت مشکل ایسی قانون سازی ہونا، کیونکہ اس حکومت کے پاس بھی 2/3 میجورٹی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی اصلاحات کرنے کے لیے اس حکومت پر بھی زور ڈالا جاتا ہے. اس حکومت تو قانون سازی کر ہی نہیں پاتی. سمپل بل سمپل میجورٹی سے جو پاس ہونے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. یہ تو ورسٹ حکومت ہے قانون سازی کے لحاظ سے. لیکن اب آہستہ آہستہ سلیم صاحب حکومت کا رویہ تبدیل ہو تو رہا ہے. انتخابی اصلاحات پر حکومت آپ کو دعوت دے رہی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپوزیشن کو دعوت دے رہی ہے، تجاویز طلب کر رہی ہے. میری ایک بات سنیں، پارلیمنٹری پالیٹکس پہ دعوت دینے سے کچھ نہیں ہوتا. پارلیمنٹری پالیٹکس از پارلیمنٹری پالیٹکس. اس میں جب تک آپ اپوزیشن کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان کے ساتھ چیزیں ورک آؤٹ نہیں کریں گے، بلانے سے ایسے میڈیا کے تھرو میسج دینے سے کہ جی کل میٹنگ ہے تشریف لے آئیں، اس طرح کچھ نہیں ہوتا. اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر ایک بیان دے رہے ہیں تو وہ میڈیا کی دعوت سے وہ تو ذرا ایک مختلف ہے، اس کی تو اپنی ایک اہمیت ہے. اسپیکر سامنے موجود ہیں، پارلیمنٹ دیکھیں وہ بھی ایک میڈیا کی دعوت ہے. وہ کیا ہے؟ آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کھڑے ہو رہے ہیں اسمبلی میں اور دعوت دے رہے ہیں. دس از میڈیا دعوت یار. وہ تو از ٹاکنگ ٹو دا گیلریز میں میڈیا بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو بلائیں، آپ پولیٹیکل پارلیمنٹری لیڈرز کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کہیں جی ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، آپ اس پہ کنسنسس بلڈ کریں، پھر آپ اس پہ لیجسلیشن لائیں. اس طرح تھوڑی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جی میں دعوت دیتا ہوں آپ آ جائیں اور لوگ بھاگتے ہوئے آ جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. سلیم مانیوالے صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ گفتگو سلیم صاحب کی آپ نے دیکھی. انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں شاید پوری دنیا میں کہیں کوئی پراپرٹی موجود نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی کی شہادت، معصوم کشمیریوں کا قتل اور ان پر ظلم و جبر جب برداشت سے باہر ہوا تو 15 سال کی عمر میں برہان مظفر وانی نے بھارتی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھائے.
برہان وانی نے بھارتی مظالم کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیری نوجوانوں کو متحرک کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور کشمیر کی تحریک آزادی میں ایک نئی تبدیلی پیدا کر دی جو آج تک جاری ہے۔ برہان وانی کی حکمت عملی نے بھارتی فورسز کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اسی لیے بھارتی فورسز نے برہان وانی کی اطلاع دینے پر 10 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا تھا۔ 7 جولائی 2016 کی رات تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے کوکر ناگ کے گاؤں ہمدورہ کی رات کی تاریکی میں پورا ڈوبا ہوا تھا اور کسی کو خبر نہ تھی کہ اس گاؤں میں کچھ دیر بعد مقبوضہ کشمیر کی جد و جہد آزادی میں مصروف 21 سالہ نوجوان ہیرو برہان وانی پہنچنے والا ہے۔ برہان وانی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اسے ہمدورہ کے اس گاؤں تک اس کی شہادت کھینچ لائی ہے۔ ہمدورہ میں برہان وانی کے قریبی ساتھی سرتاج احمد شیخ کے ماموں کی رہائش گاہ تھی۔ رات کا کھانا کھایا گیا، پھر برہان وانی اور سرتاج احمد شیخ کو ایک کمرے میں سلا دیا گیا۔ ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ گاؤں میں فوجی گاڑیوں، ٹرکوں، یہاں تک کہ ہیلی کاپٹرز کی آوازوں تک نے سوتے ہوئے لوگوں کو جگا دیا۔ لاؤڈ سپیکر پر برہان وانی اور سرتاج شیخ کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ زندگی اور شہادت کے بیچ میں اب صرف چند لمحوں کا فاصلہ باقی تھا۔ پھر اس گھر پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ برہان وانی اور سرتاج شیخ نے بھی جوابی فائرنگ کی، لیکن گھر کے اندر بم پھینکے جانے لگے اور پھر بم اور فائرنگ کی شدت کے دوران ہی برہان وانی اور سرتاج شیخ نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس شہادت کے بعد برہان وانی کا جسد خاکی جب پلوامہ کے ترال علاقے میں لے جایا گیا تو زبردست احتجاج شروع ہوا اور پھر پورا کشمیر جل اٹھا۔ لاکھوں کشمیری سڑکوں پر نکلے اور کئی مرتبہ شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی یوں تو 70 برس سے جاری ہے، لیکن وانی کی شہادت کے بعد اس تحریک کو زبردست عروج ملا ہے۔ سینکڑوں کشمیری شہید ہوئے، ہزاروں زخمی کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی فورسز نے پیلٹ گنز جیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ سینکڑوں معصوم کشمیری بچوں، بچیوں اور نوجوانوں کی بینائی تک چھین لی گئی۔ کشمیری تاجروں کا کاروبار ختم ہو کر رہ گیا۔ اربوں روپے مالیت کا نقصان انہیں پہنچایا گیا، ان کی املاک کو تباہ کیا گیا۔ گھروں، دکانوں، مارکیٹس اور فصلوں اور باغات کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ پوری حریت قیادت آج بھی نظر بند ہے۔ جعلی سرچ آپریشن کے نام پر بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو آج بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج جہاں چاہتی ہے گھروں کو بارود سے اڑا دیتی ہے، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج 5 سال گزرنے کے بعد بھی کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ بھارت کے ظلم کے خلاف کشمیر جنت نظیر کے چپے چپے پر آزادی کے نعرے آج بھی لگ رہے ہیں۔ کشمیری آزادی کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور کشمیریوں کا ہیرو برہان وانی، جس نے کشمیر کے نوجوانوں میں ایک نیا عزم، ایک نیا جذبہ اور ایک آزادی کی نئی امنگ پیدا کی، شہید ہو کر وہ امر ہو چکا ہے۔ اور جب تک کشمیر اس خطے پر رہے گا، برہان وانی کا نام بھی کشمیری ہیرو کے طور پر باقی۔ آج برہان وانی کی کچھ یادیں ہم تازہ کریں گے، کس طرح سے اس نے اس جد و جہد آزادی کو ایک نیا ولولہ بخشا ہے۔ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ظاہر ہے کرکٹ کا شوق رکھنے والا نوجوان، وہ کس طرح ایک لیڈر بنا، پھر اس نے جامع شہادت نوش کیا۔ اور ظاہر ہے کشمیر میں صرف ایک برہان وانی نہیں، اس وقت کشمیر کا ہر نوجوان، ہر بچہ برہان وانی ہے اور بننا بھی چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے قریب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کشمیر کو آزادی ملے گی اور جو یہ دنیا اس وقت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اس پوری دنیا کو شکست فاش ہوگی۔ کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ جی ہاں، بہت بہت شکریہ۔ برہان وانی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر کی جد و جہد آزادی جو ہے وہ آج کی نہیں، بلکہ جب سے 1947 میں پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تھے، اور جب نہرو کشمیر کا مسئلہ لے کے یونائٹڈ نیشنز میں گیا تھا، اس کے بعد سے کشمیر کے اندر سے جو کشمیر کے درد رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں جو پٹھو رہے انڈیا کے، جن میں بہت سارے خاندان ہیں، فاروق عبداللہ اور اس قسم کے بہت سارے آپ کو خاندان مل لیں گے، جنہوں نے جنہوں نے انڈیا کی غلامی کی اور آخر میں غلامی کرتے کرتے انڈیا کی گورنمنٹ سے ہی تھپڑ کھایا کہ محبوبہ مفتی کو بھی، فاروق عبداللہ کے بھی سب کو اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ گھروں میں قید کر دیا اور پھر مجبوراً محبوبہ مفتی کی بیٹی کو سوشل میڈیا پہ میسیج دینا پڑا۔ تو یہ جد و جہد آزادی مختلف فیزز سے گزرتی ہوئی، آپ کو پتہ ہے 89 میں بھی سری نگر کے لال چوک کے اوپر سے یہ شروع ہوئی تھی اور کتنا بڑا اجتماع تھا جو آگے چلتا گیا۔ اس کے بعد یہ اس نہج تک پہنچا جب آپ برہان وانی کا اور برہان وانی کے ساتھ شامل بہت سارے اور دوستوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ
یعنی کہ وہ انڈیا کے پروفیسر تھے جن کو جموں اینڈ کشمیر کے ٹیچر تھے جن کو جموں اینڈ کشمیر میں شہید کیا گیا. پھر ایک اور مجاہد تھے جن کو ایک انٹرویو چینل کے درمیان وہ ریپبلک ٹی وی پہ اینکر نے کہا کہ آپ اس وقت جو ہے پاکستان کے خلاف یہ نعرہ لگائیں, تو انہوں نے وہی پورے انڈیا نے اس کو سنا کہ انہوں نے کہا ہندوستان مرد آباد. تو اس قسم کے لوگ ہیں جو اس دھرتی نے پیدا کیے ہیں, اور یہ برہان وانی اور اس کے کچھ لوگوں کی شہادت کا اور اس سے پہلے والوں کے کہ آج دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر کے اندر جو جدوجہد آزادی چل رہی ہے وہ انڈیجینیس طریقے سے چل رہی ہے. اس میں کسی باہر کی پاور کا, یعنی جیسے پاکستان کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا اور انڈیا یہ پروپیگنڈا کرتا تھا دنیا میں کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ انفلٹریٹ کر کے لوگ آتے ہیں اور وہ کشمیر کے اندر گڑبڑ پیدا کرتے ہیں. آج پوری دنیا اور پوری دنیا کے علاوہ انڈیا کے اندر جو اخبارات, جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے, اگر ہندو اٹھا کے پڑھیں, ہندوستان ٹائمز اٹھا کے پڑھیں, آپ ان کے پروڈیوسرز اٹھا کے پڑھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو تحریک ہے وہ انڈیجینیس ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو اس کی کوالٹی ہے, سب سے بڑا جو اس کا وہ خوبی ہے وہ یہ ہے, یعنی وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, ہمارے لیے تو ایڈوانٹیج ہے, لیکن جب انڈیا کے اخبار لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی عمریں 18 سے لے کے 24 سال کے درمیان, 16 سے لے کے 24 سال کے درمیان. اب یہ دیکھ لیجیے, جب یہ ینگ بلڈ کسی تحریک آزادی میں آ جائے تو آپ نے کہا نا پچھلے 5 سال سے الحمدللہ انشاءاللہ اگلے 10 سال بھی اور اگلے آنے والے دنوں میں جس طرح کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تحریک دبتی نہیں ہے, کیونکہ اس قسم کی جب تحریکیں شروع ہو جائیں تو وہ ختم نہیں ہوتی, وہ کسی نہ کسی اسپیڈ سے جاری رہتی. بالکل بریگیڈیئر صاحب, یہ ظاہر اس تحریک کا خوف تھا جو 5 اگست 2019 کے اقدامات بھارت نے اٹھائے. اب ایک جعلی اے پی سی بلا کر پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ جو دنیا کی اس وقت خاموشی ہے, جو بڑی طاقتوں کی مسئلہ کشمیر پر خاموشی ہے, یہ کتنی مجرمانہ ہے اس وقت؟ مجرمانہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ غاصبانہ ہے, یہ دھوکہ دہی ہے, یہ ہپوکریسی ہے, یہ چیٹنگ ہے ایٹ دی انٹرنیشنل لیول ایٹ دی, اور امریکن پریزیڈنٹس ہیو بین دی بگیسٹ چیٹرز ان دا ورلڈ. یعنی جس وقت وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکہ کے اندر جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ دہشت گردی کو فائننس کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, ٹرینڈ کرتی ہے, تو وہ کس طرح کشمیر کی طرف دیکھیں. جس وقت امریکن پریزیڈنٹ یہ کھڑے ہو کے کہیں جن کا ویژن زیادہ براڈ ہونا چاہیے, جن کو انسانیت کا درد مسلمانوں کا اور کرسچنز کا, یہودیوں کا ایکول ہونا چاہیے, جس وقت وہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں پھر؟ یعنی وہ فلسطینین جو مر رہے ہیں ان کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی. کانگریس کے اندر ان کی اپنے پرنٹ میڈیا میں اپنا مختلف چیزیں چھپتی ہیں کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ورسٹ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا ہولو کاسٹ نہیں ہوا جتنا بڑا کشمیر میں ہولو کاسٹ ہو رہا ہے. عورتوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے, بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. دنیا میں یاد رکھیے گا 2 ممالک ہیں صرف جو دہشت گرد ملک ہے, یعنی جنہوں نے 10 سال سے کم عمر بچوں کو قید میں رکھا ہوا ہے. اسرائیل ہے جہاں پہ کوئی 380 بچے قید ہیں. اب ایک سری نگر, اگر آپ جموں سری نگر روڈ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ انہوں نے نئی ایک جیل بنائی ہے جہاں پہ 10 سال سے کم بچوں کو جو ہے یہ قید کر کے رکھتے ہیں. پھر یہ ان کو اوپر ٹریڈ کرتے ہیں, یعنی انڈین آرمی جو ہے وہ رینسم فار کڈنیپنگ کے پیسے لیتی ہے, کڈنیپ کرتی ہے, رینسم مانگتی ہے, لوگوں کو بلاتی. اتنے بڑے بڑے ظلم جو, یعنی جس ملک چھوٹے سے خطے کے اندر 14 ہیومن رائٹس. اس کا مطلب کہ اس معاملے میں ظاہر ہماری حکومت نے تو ہر بڑے پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی, کہیں کوئی لابنگ کا یا سفارتکاری میں کسی کمی یا کوتاہی کا مسئلہ نہیں, بلکہ ظاہر یہ دنیا کی جانتے بوجھتے ہوئے یہ خاموشی ہے, چونکہ ظاہر بھارت کے ساتھ بہت سارے ممالک کے معاشی تعلقات بھی ہیں, تو اس میں ہماری حکومت کی کہیں کوتاہی تو موجود نہیں ہے نا, یا کوئی کمی تو ایسی نہیں ہے جو حکومت نے چھوڑ دی ہو کہیں آواز اٹھانے میں یا کہیں مؤثر لابنگ میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لابی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک ایسا ایشو, دیکھیے حکومت تو 24 گھنٹے باہر ایمبیسیز کی صورت میں موجود ہے نا, تو ایمبیسیز نے اس کو لے کے آگے چل رہا ہے. آپ نے کہا تھا ہر ایمبیسی میں ایک کشمیر ڈیسک بنائیں گے, جو نہیں بنایا گیا. آپ اپنے ملک کے اندر اگر ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے, دیٹ ڈزنٹ میٹر.
جو میٹر کرے گی وہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ جا رہی ہیں. یہ عمران خان صاحب انٹرویوز میں اپنے کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو آپ فالو اپ کس طرح کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کو اس وقت بلکہ اس سے پہلے اسپیشل لابسٹ ہائر کرنے چاہیے تھے اس مقدمے کو لے کے آگے چلنے کے لیے. اتنا بڑا کشمیری باہر رہ رہے ہیں, آپ ان کو انگیج کر کے کسی بندے کو انگیج کریں تاکہ یہ کنسسٹنٹلی دنیا کی حکومتوں کے کان میں اس چیز کو ڈالا جائے کہ دنیا کے ورسٹ ترین ہولوکاسٹ اور ورسٹ ترین ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ کشمیر کے اندر کی جا رہی ہیں. اور امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن یہ کہتا ہے روس نہیں جاتا یہ کہنے کے لیے کہ جی میں وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے تو میں وہاں کس طرح جاؤں, میں تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں. یار خدا کے واسطے تمہیں کشمیر نظر نہیں آتا, فلسطین نظر. تو یہ ہپوکریسی جو ہے, یہ جھوٹ جو ہے, یہ جو سہولیت کا ایک اعلی کار بنے ہوئے پریزیڈنٹ جو ہیں امریکہ میں اور باقی دنیا میں. ٹھیک ہے, اور بریگیڈیئر صاحب ظاہر ہماری دعا یہ ہے کہ یہ دنیا کی اس منافقت کا, اس ظلم کا جلد از جلد خاتمہ اور کشمیر میں بھی آزادی کا سورج طلوع. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. غفر صاحب کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.